أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يبصر به الحق من غيره وهو الإيمان كمن مثل زائد أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر لا كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي भला वो शख्स जो मुर्दा हो कुफ्र की वजह से और हमने उसको ज़िंदगी दी हो हिदायत देकर और हमने उसके लिए नूर बनाया हो जिसको लेकर वो चलता हो ज़मीन में यानी उसके ज़रिए से हक़ को देखता हो गैर हक़ से और वो ईमान है उस शख्स की तरह हो सकता है। मिसल का लफ्ज़ ज़ायद है मतलब कमन हुआ उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में हो और वहाँ से निकल नहीं सकता हो और वो काफिर है ला नहीं हो सकता बराबरी नहीं हो सकती। ऐसे ही जैसा कि मोमिनों के लिए ईमान को सवार दिया गया काफिरों के लिए उनके बुरे आमाल को यानी कुफ्र को और गुनाहों को सवार दिया गया। तो अब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को मुर्दे से तशबीह दी है ना। क्या है? काफिर को मुर्दे से तशबीह दी है और सही बात यही है कि जो कुफ्र करता है गोया के हकीकी एतबार से वो मुर्दा है ना। और कुफ्र से जो निकल जाता है और इस्लाम कबूल कर लेता है वहदानियत का एतराफ़ करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उस पर एतक़ाद रखता है उसके तकाज़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है गोया कि वो ज़िंदा है। आया समझ में? तो गोया कि ये जो है मय्यतन या अहयैना मुर्दार या ज़िंदगी मुर्दार और ज़िंदगी ये अपने माने हकीकी के एतबार से नहीं है बल्कि यहाँ पर एक तरह से माने मजाजी यानी रूहानी मौत काफिरों की हो चुकी है ना। और जो कुफ्र से निकलता है गोया कि उसको रूहानी ज़िंदगी नसीब होती है। ठीक है। तो फरमाया भला वो शख्स जो कुफ्र के एतबार से कुफ्र के ज़रिए से मुर्दार हो यानी कुफ्र करने की वजह से वो मिसले मुर्दा हो गया हो। और जिस तरह मुर्दा इन्नका ला तुस्मिउल मौता क्या आप मुर्दे को सुना नहीं सकते है ना। यानी काफिर को आप सुना नहीं सकते ऐसा सुनाना जिससे वो समझ सके कबूल कर सके आप नहीं। जिस तरह मुर्दा सुनता नहीं है उस तरह काफिर लोग भी कान में आवाज़ जाती है आपके दावत की लेकिन वो कबूलियत के कानों से सुनते नहीं हैं। तो काफिर लोगों को भी क्या है काफिर लोग जो कुफ्र पर अड़ा रहता है वो मिसले मुर्दा ही है कि जिस तरह मुर्दा किसी की आवाज़ को नहीं सुनता उसी तरह काफिर हक की बात को और हक की आवाज़ को समझने के लिए कबूल करने के लिए नहीं सुनता है ना। तो दोनों में तशबीह हो गई अदम समाअत है ना। एक अदम समाअ तफहुम और एक अदम समा यानी मुर्दा मुतलकन नहीं सुनता है और काफिर सुनता तो है लेकिन समझने के लिए गौर करने के लिए नहीं सुनता। बार बार आया है इस तरह का लफ्ज़ है ना। तो भला वो शख्स जो मुर्दा हो कुफ्र की वजह से और हमने उसको ज़िंदगी दी हो हिदायत दे करके और हमने उसको नूर बनाया हो जिसके ज़रिए वो लोगों के दरमियान चलता हो यानी उसके ज़रिए से यानी नूर दिया हो यानी अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या नाम है ईमान दिया। नूर से मुराद यहाँ पर नूर ईमानी है ईमान दिया हो और अपने ईमान की बदौलत वो हक़ को बातिल से मुमताज़ कर लेता है पहचान लेता है कि यह हक़ है और ये बातिल है। तो यमशी बिही फिन्नास का मतलब क्या हुआ कि वो लोग नूर को लेकर लोगों के दरमियान चलता है यानी उस नूर ईमानी के ज़रिए से हक़ को गैर हक़ से देख लेता है पहचान लेता है कि ये चीज़ हक़ है और ये चीज़ बातिल है। इस्लाम ईमान हक़ है नमाज हक़ है रोज़ा हक़ है शिर्क क्या है शिर्क फ़िज़ात शिर्क फ़िस्सिफ़ात ये सब क्या है मासी ये नाहक है ये बातिल है ये अपने नूर ईमानी की बदौलत पहचान लेता है और ये ईमान है। तो नूर से मुराद यहाँ पर क्या हुआ ईमान। उस शख्स की तरह हो सकता है
مثل کا لفظ زائد ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور تاریکی سے نکل نہیں سکتا اور وہ کافر ہے. تو ایمان والا بندہ اور کافر کیا دونوں ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک روشنی میں ہے، روشنی کو لے کر چلتا ہے، حق کو دیکھ رہا ہے، باطل کو پہچان رہا ہے. ایک ہے جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے. کذالک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا کذالک کما زین للمؤمنین الایمان، جیسا کہ مومنوں کے لیے ایمان کو سوار دیا گیا، کافروں کے لیے ان کے برے اعمال کو سوار دیا گیا. مومن کو اپنا ایمانی عمل اچھا لگتا ہے اور کافر کو اپنا کفری اعمال اچھے لگتے ہیں، یعنی کفر اور معاصی. کذالک کما جعلنا فساق مکۃ اکابرها جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیها لیمکروا فیها بالصد عن الایمان وما یمکرون الا بانفسهم لان وبالہ علیہم وما یشعرون بذلک. ایسا ہی جیسا کہ ہم نے مکہ کے سرداروں کو مکہ کا فاسق بنایا، جیسا کہ ہم نے مکہ کے سرداروں کو بڑے بڑے مجرمین بنا دیے. ہم نے بنایا ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرمین کو تاکہ وہ اس میں سازشیں کریں ایمان سے روک کر کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح مکہ کے سردار فاسقین ہیں، کیا ہیں؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار فاسق ہیں یعنی کافر. یہاں پر فاسق بمقابلہ ایمان ہے نا، مقابلہ اعمال نہیں، بمقابلہ ایمان. تو جس طرح مکہ کے بڑے بڑے سردار فاسق ہیں یعنی وہ ایمان سے نکلے ہوئے ہیں، کافر ہیں، اور یہ بڑے بڑے سردار ہیں، مجرمین ہیں، تو ایسے ہی ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرمین بنائے. ہر قوم کے اندر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے مجرمین تھے، حضرت ہود کے زمانے میں، حضرت صالح کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں. واقعہ آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہے نا. تو بڑے بڑے مجرمین بنائے. لیمکروا فیہا، تو جس طرح مکہ کے سردار بڑے مجرم ہیں، فاسق ہیں، اسی طرح کیا ہے، آپ تعجب نہ کیجئے، آپ تعجب نہ کیجئے، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو نبی کے مقابل بھی بڑے بڑے مجرمین سامنے آئے، ہم نے بنایا تھا. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، سازشیں کریں، یعنی ان بستیوں کے اندر سازشیں کریں. فیہا کا مرجع قریۃ، فیہا کا مرجع قریۃ، تاکہ وہ بستی کے اندر سازشیں کرتے رہیں. کیسے سازش؟ بالصد عن الایمان، ایمان سے روک کر کے. وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ لوگ سازش نہیں کرتے رہے تھے مگر اپنی ذات سے، یعنی ان کی سازشیں الٹی انہی کے خلاف جا رہی تھی. کیوں؟ لأن بوالہ علیہم، اس لیے کہ وہ تو نبی کی مخالفت کر رہے تھے، اصحاب نبی کی مخالفت کر رہے تھے، کتاب اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس کا بوال انہی کو پڑ رہا تھا. تو گویا کہ وہ جتنی مخالفت کر رہے تھے، نبی کے خلاف جتنی سازشیں کر رہے تھے، ان کی تدبیر الٹی پڑ رہی تھی، ان کی سازشیں الٹی انہی کے لیے بوال جان بن رہی تھی. ایسے ہی کفار مکہ لاکھ سازشیں کر لے، لاکھ تدبیریں کر لے، ان کی تدبیر انہی کے خلاف جائے گی، ان کا بوال انہیں ہی جھیلنا پڑے گا. لأن بوالہ علیہم، اس لیے کہ اس کا بوال انہیں ہی ہوگا. وما یشعرون بذلک، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ آیَةً عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اہل مکہ کے پاس، ہم سے مراد اہل مکہ، اور جب مکہ والوں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے اسی طرح جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی رسالت. یعنی جس طرح محمد کو رسالت ملی ہے، اگر ان کو کہا جاتا ہے یا ان کے پاس نشانی آ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی، رسالت کے سچائی کی، کہتے ہیں کتنوں لاکھ سچائی آ جائے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم اسی وقت مانیں گے جب اس جیسا رسالت ہم کو بھی مل جائے. سمجھا؟ کیوں بھائی؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے محمد پر یہاں تک کہ ہمیں بھی مل جائے اسی طرح جس طرح اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی رسالت دی گئی، ہم کو بھی رسالت مل جائے. وَيُوحَىٰ إِلَيْنَا، اور ہماری طرف وحی کی جانے لگے تب ہم مانیں گے. کیوں؟ لِأَنَّا أَكْثَرُ مَالًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، اس لیے کہ ہم محمد سے زیادہ مالدار ہیں اور محمد سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں، ہم عرب کے سردار ہیں، عرب کے زعماء ہیں، لہذا اگر وہی خیر کی ہے ہمارے پاس آنا چاہیے. ہم کیسے مان لیں محمد کو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ ہم کو ملنا چاہیے، ہم بڑے مالدار ہیں اور ہم سردار ہیں.
قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسالت تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سمجھا کہ جس کو چاہے رسالت مل جائے، بلکہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پیغام ہے جو اپنے منتخب بندوں کے لیے، منتخب بندوں کو اس پیغام رسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اور جس بندے کے اندر صلاحیت جانتا ہے اسی بندوں کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. سمجھا؟ تو رسالت ایسی چیز نہیں ہے گیہوں اور چاول اور مکئی کہ کھیتی باڑی کی شکل میں یا مالداری کی شکل میں، مالداری کی بنیاد پر یا کھیتی باڑی کی بنیاد پر مل جائے رسالت، جاگیرداری کی بنیاد پر مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کی رسالت کا حقدار ہے، جو اس کے رسالت کا حقدار ہے، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو اس کے جس پر وہ اپنے پیغامات کو بھیجے گا. بالجمع، رسالات جمع کے ساتھ، والافراد اور مفرد کے ساتھ. رسالت کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اور رسالاتہ، یعنی جمع مؤنث سالم بھی اور مفرد بھی دونوں ہے نا. تو رسالتہ اور رسالاتی دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، مفرد اور جمع دونوں. وحیث مفعول به، اور حیث مفعول به ہے لفعل دل علیہ عالم، اس فعل کی وجہ کا، اس فعل کا جس پر عالم و دلالت کرتا ہے. اللہ عالم ہے نا، عالم اس میں تفضیل ہے نا، تو اس عالم و اس میں تفضیل کا ایک فعل ہوگا نا، علم یعلم ہے نا. تو اس میں تفضیل پر جو فعل دلالت کر رہا ہے اس فعل سے یہ کیا ہے، یہ حال بن رہا ہے. کون یہ مفعول بھی ہے؟ کون؟ حیث. کیا ہے؟ حیث عالموں کا مفعول بھی نہیں ہے، حیث عالموں کا مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ حیث عالموں، جو عالموں جس فعل پر دلالت کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ہم کس فعل سے ہیں، تو وہ فعل کا وہ مفعول بھی ہے. کون؟ حیث ہے نا. تو دل علیہ عالم، اس پر عالم دلالت کرتا ہے، یعنی یعلم. کیا ہے وہ؟ یعلم. تو یعلم پوشیدہ ہے ایک طرح سے، اور اس یعلموں پر اعلم دلالت کر رہا ہے. عالم اس میں تفضیل ہے. کیا ہے؟ عالم اس میں تفضیل ہے، تو عالم دلالت کر رہا ہے اپنے فعل علم یعلم پر. سمجھا؟ تو یعلم الموضع الصالح، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے مناسب شخص کو، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے مناسب شخص کو لوضعها فیہا، جہاں وہ رسالت، جس میں وہ رسالت کا پیغام بھیجے. فیضعها، چنانچہ رسالت کا پیغام وہاں رکھ دیتا ہے. وہؤلاء لیسوا اہلا لها، اور یہ لوگ رسالت کے اہل نہیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مناسب جگہ کو، اس مناسب شخص کو جانتا ہے جہاں پر رسالت کا پیغام اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے نا. لہذا یہ لوگ رسالت کے اہل نہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں کہ انا اکثر مالن، کہ میں زیادہ مالدار ہوں اور میں زیادہ سرمایہ دار ہوں، ہے نا، ہم کو رسالت ملنا چاہیے. یہ لوگ رسالت کے اہل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے رسالت کے لیے کیا کرے، منتخب کر لے. جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کرتا ہے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب جن لوگوں نے جرم کیا، بقولہم ذالک، یہ کہہ کر کے، کیا کہہ کر کے، کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم کو اسی طرح رسالت نہ مل جائے جس طرح محمد کو دی گئی. تو جو لوگ اس طرح کا کہہ کر کے قول جرم کرتے ہیں، تو ان قریب جو لوگ جرم کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، ان پر ذلت کا ہے، ان پر آ پڑے گی ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، اور سخت عذاب آ پڑے گا ان کے مکر کی وجہ سے. یعنی وہ لوگ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو ان سازشوں کی بنیاد پر ان پر ہو سکتا ہے اللہ کا سخت عذاب آ جائے، یا ان پر ذلت و خواری اور مسکنت چھا جائے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. بأن یقذف فی قلبہ نورا، بئی طور کے اس کے دلوں کے اندر نور ڈال دیتا ہے. فینفسخ لہ، چنانچہ اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. ویقبلہ، اور اس کو قبول کر لیتا ہے. کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دلوں کے اندر نور ہدایت ڈال دیتا ہے، اور جس کی بنیاد پر ان کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، تنگ نظری سے وہ نکل جاتا ہے، ہر طرح کی عصبیت سے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. جب عصبیت سے اٹھ کر کے اور پھر وہ تلاش حق کی طرف لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دیتے ہیں، اس کا سینہ قبول کرنے کے والا ہو جاتا ہے نا.
فمن یرد اللہ، چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا سینہ، اس اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، بئی طور کے اس کے دلوں کے اندر نور ڈال دیتا ہے بئی طور کے اس کے دلوں کے اندر نور ڈال دیتا ہے اور وہ چنانچہ اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اشارہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نور یقذف اللہ فی قلب المؤمن، کیا ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، کیا کرتا ہے فینشرح لہ، چنانچہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کا سینہ کا ایمان کو قبول کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ضیقاً کے بارے میں فرمایا بالتخفیف والتشدید، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضیق بھی اور ضیقاً بھی، کیا ضیقاً اور ضیق دونوں، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے قبول حق سے، جرحن شدیدن انتہائی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ جرحن کے بارے میں فرمایا بکسری رائے، را کے کسرے کے ساتھ صفتن، یہ صفت ہو جائے گا کس کا ضیقن کا، اور فتحہا، اور را کے فتح کے ساتھ جرحن تو مصدر ہو جائے گا، ہے نا، تو بھی صفت بنے گا۔ جارحن اگر پڑھیں گے تو ڈائریکٹ صفت بن جائے کس کا ضیقن کا، اور اگر جرحن پڑھیں گے تو یہ مصدر ہوگا اور پھر یہ صفت بنے گا۔ وہ صفت بھی مبالغتاً، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصدر کے ذریعے سے تو صفت لائی نہیں جاتی، مصدر کے ذریعے سے تو صفت لائی نہیں جاتی ہے، تو یہاں پر مصدر کے ذریعے سے صفت کیوں لائی گئی؟ تو وہ صفت بھی مبالغتاً، یعنی مبالغتاً مصدر کے ذریعے سے صفت لائی گئی ہے۔ کانما یسعد وفی قراءۃ یسعد وفیہما ادغام التاء فی الاصل فی الصاد وفی اخرى بسکونها فی السماء اذا کلف الایمان لشدته علیہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی روح نکل رہی ہو۔ ایک قرأت تو یسعدو کی ہے اور ایک قرأت یسعدو کی ہے، یعنی ایک ہو جائے گا باب تفعل سے اور ایک ہو جائے گا باب تفاعل سے، ایک ہو جائے گا باب تفاعل سے اور ایک ہو جائے گا باب تفعل سے، اور ان دونوں کے اندر تا کا ادغام ہے اصل میں یتصعد، کتھا یتصعد، کتھا یتقبلو کے وزن پر یتصعد، اور یتصاعد یتقابلو کے وزن پر تا کو سات سے بدلا اور سات کا ساتھ میں ادغام کر دیا تو یصعد ہو گیا، یصعد ہو گیا۔ اور دوسری قرأت ہے بسکونہا، اس کے سکون کے ساتھ کانما یصعد، کانما صعد یصعد فی السماء، تو جس کو اللہ تبارک، پھر سے اوپر سے معنی ملائیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ چل رہا ہو آسمان میں، یعنی اس کی روح نکل رہی ہو آسمان کی طرف۔ اذا کلف الایمان، جب اس کو ایمان کا مکلف بنایا جاتا ہے، لشدتہ علیہ، اس لیے کہ ایمان لانا اس پر انتہائی شدید ہوتا ہے نا، تو ایمان لانے کا عمل انتہائی شدید معلوم ہوتا ہے، تو لگتا ہے کہ آپ جان نکل کے اوپر جا رہی ہے، ایسا ہے۔ كذلك الجعل يجعل الله الرجس العذاب او الشيطان يسلط على الذين لا يؤمنون، ایسا ہی کا مطلب جعل مذکور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سینہ تنگ کر دیتا ہے وہ، تو ایسے ہی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ تنگ کر دیا گمراہوں کا، یعنی جس کو گمراہ کرنا چاہا اس کا سینہ تنگ کر دیا، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ تنگ کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے یا شیطان مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا تو عذاب مسلط کر دیتا ہے یا شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ يَا مُحَمَّدْ صِرَاطُ رَبِّكَ صِرَاطُ طَرِيقُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا لَا عِوَجَ لَهُ فِيهِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكَّدَةِ لِلْجُمْلَةِ وَالْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَى الْإِشَارَةِ وَقَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ فِيهِ إِدْغَامُ الطَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الزَّالِ أَن يَتَّعِظُونَ وَخُصُّوا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے، وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہ تیرے پروردگار کا سیدھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ ہیں یہ آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اور مستقیمن کا نصب حال ہونے کی بنیاد پر ہے، کیا ہے، اور یہ حال مؤکدہ ہے، سمجھا کیوں؟
اس لیے کہ یہ حال کس سے ہے؟ صراط رب سے. کس سے ہے؟ صراط رب سے حال ہے. اور صراط رب جو ہوگا وہ تو سیدھا ہوگا ہی، ہے نا. صراط رب جو ہوگا، پروردگار کا جو راستہ ہوگا وہ تو سیدھا ہوگا ہی، لیکن پھر الگ سے مستقیمن، ہے نا. تو یہ جو حال بن رہا ہے تو اس کا معنی اور ذوالحال کا معنی کیا ہے؟ یکساں ہے. پروردگار کا راستہ بھی سیدھا ہوتا ہے اور مستقیمن بھی سیدھے کا معنی دے رہا ہے. لہذا یہ حال مؤکدہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مؤکدہ کہلائے گا. تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے پر آپ ہیں یہ پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں. اور مستقیمن کا منصوب ہونا حال مؤکدہ ہونے کی بنیاد پر ہے جملہ سے. والعامل فیہا معنی الاشارۃ، اور عامل اس کے اندر اشارے کا معنی ہے. یعنی ہادہ کے اندر جو اس میں اشارہ ہے، سمجھا، تو اس میں اشارہ اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے. ہادہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ اشیرو انبہو کے معنی میں ہے. تو ہادہ میں جو اشارے کا معنی پوشیدہ ہے، اشیرو فعل یا انبہو فعل، سمجھا، تو وہ عامل بن رہا کس کا؟ مستقیمن کا، ہے نا. وہ عامل بن رہا کس کا؟ مستقیمن کا. تو پورا جملہ جو ہوگا کہ ہادہ صراط ربک اشیر الی صراط ربک، ہے نا. تو یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ ذوالحال بن جائے گا. مستقیمن کیا بن جائے گا؟ حال مؤکدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور مستقیمن کو نصب دینے والا ہادہ کے اندر جو معنی فعل ہم نکالے ہیں اشیرو، تو وہی معنی فعل ہوگا. وقد فصلنا بینا الآیات لقوم یذکرون، اور تحقیق کہ ہم نے بیان کیا نشانیوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. فی ادغام التاء فی الاصل فی الزال، اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں زال میں، یعنی یذکرون ہے نا. یتذکرون تھا، کیا تھا؟ یتذکرون. تا کو زال سے بدلا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ یذکرون ہو گیا. مطلب کیا ہوگا؟ یتعظون، یعنی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور خصوص بالذکر، ان لوگوں کا ذکر خاص کیا. کس کا؟ یعنی ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو نشانی تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے والوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو خصوص بالذکر، ان کا ذکر بطور خاص کیا. لأنهم المنتفعون بها، اس لیے کہ آیات کے ذریعے سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں. نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہی فائدہ اٹھاتے ہیں. لہم دار السلام، السلامت وہی الجنہ، ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے اور وہ جنت ہے. عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور پروردگار ہی ان کا کارساز ہے، ان کا رفیق، ان کا کارساز ہے، ان کا ذمہ دار ہے ان چیزوں کا جو وہ کرتے ہیں. یعنی پروردگار ہی ان کے اعمال کا نگراں ہے نا. تو فرمایا کہ پروردگار ان ایمان والوں کے اعمال کا ولی ہے، ذمہ دار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایمان والوں کے اچھے عمل کا بدلہ دے گا. کس شکل میں؟ دار السلام کی شکل میں، یعنی جنت کی شکل میں. وَاذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ أي الله الخلق جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو جمع کرے گا. اللہ فاعل ہے اور الخلق مفعول ہے، سمجھا. اور یاد کیجئے اس دن کو، نون کے ساتھ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں یحشر اور نحشر. نحشر پڑھیں گے تو ہم جمع کریں گے، ہے نا، مانا ہوگا. اور یحشر پڑھیں گے تو اللہ فاعل ہوگا. یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا اے جناتوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس باغوائکم، تحقیق کہ تم نے بہت سارے لوگوں کو اپنے گمراہی کے ذریعے سے راہ سے ہٹا دیا. تحقیق کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے اغوا کے ذریعے سے بہکا کر کے گمراہ کر دیا، ہٹا دیا. قال اولیاؤہم الذین آتاؤہم من الانس ربنا استمتع، اور کہیں گے ان کے وہ دوست جنہوں نے ان کی اطاعت کی تھی انسانوں میں سے، ربنا استمتع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور تمام مخلوق سے کو جمع کر کے جناتوں کی جماعت، یعنی بطور خاص جنات میں سے جو سرکش لوگ ہیں، شیطان ہیں، جنات میں سے جو شیطان ہے، سرکش ہیں، ان سے کہے گا کہ تم نے اپنی اغوا کے ذریعے سے، اپنے بہکاوے کے ذریعے سے تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا. قال اولیاؤہم الذین آتاؤہم، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں یا اس ندا کے جواب میں وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اطاعت کیا تھا شیطان کی انسانوں میں سے، سمجھا. یعنی انسانوں میں سے جن لوگوں نے شیطان کی پرستش کی، شیطان کی بات مانی، شیطان کی اطاعت کی، تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا.
یعنی شیطان نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے شیطان سے فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ اس کی تشریح انتفع الانس بتزیین الجن، انسان نے فائدہ اٹھایا جناتوں کے برے اعمال کو بتزیین الجن لہم الشہوات، کہ انسان نے فائدہ اٹھایا خواہشات کے پھندے کو جنات کے تزئین سے، جنات کی تزئین سے. تو جنات کی تزئین سے خواہشات کے ارتکاب کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ انسان نے. یعنی شیطان نے بری خواہشات کو بنا سوار کر کے پیش کیا اور انسان اس سے فائدہ اٹھایا کہ ان خواہشات کے چکر میں پھنس گیا اور الجھ گیا، ہے نا. تو شیطان نے برائیوں کو بنا سوار کر کے پیش کیا اور انسان ان برائیوں میں الجھ گیا. تو انسان شیطان کے دکھائے ہوئے راستے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے یا شیطان کے سوارے ہوئے برے اعمال کا کیا ہوا؟ برے اعمال کو قبول کرنے والا ہو گیا. تو انسان گویا کہ شیطان سے فائدہ اٹھایا. اور والجن وانتفع الجن بطاعت الانس لهم، اور جنات نے فائدہ اٹھایا اس لیے کہ انسان نے ان کی اطاعت کی. سمجھا؟ جنات کو ملا کہ ارے یہ خاکی مخلوق کیا ہے، اس کا درجہ ہم سے اوپر تھا. کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. تو انسان کا درجہ نیچے اوپر اور جنات کا درجہ نیچے ہوا. تو جنات نے فائدہ اٹھایا کہ جنات مقتدا بن گیا. کیا بن گیا؟ اور انسان کیا بن گیا؟ مقتدی بن گیا. یعنی کافر و مشرک یا گمراہ لوگ کیا ہو گئے؟ شیطان مقتدا ان کا بن گیا، رہنما بن گیا، اور کافر لوگ کیا ہو گئے؟ ان کے مقتدی بن گئے. تو جنات کا پروموشن ہوا نا، ایک طرح سے جنات کا پروموشن ہوا، شیطان کا پروموشن ہو گیا. تو شیطان نے انسان سے فائدہ اٹھایا کہ وہ اس کا مقتدا بن گیا. کیا بن گیا؟ مقتدا بن گیا. اور انسان نے شیطان سے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کے دکھائے ہوئے برے راستے پر چلنے لگا اور اس کو کائے دل سے قبول کرنے لگا، ہے نا. برائی کو برائی نہ سمجھا. آیا سمجھ میں؟ تو دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. کون کہیں گے؟ انسانوں میں سے جن لوگوں نے شیطان کی عبادت کی یا ان کی اطاعت کی یا ان کی بات مانی، تو وہ کہیں گے کس سوال کے جواب میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جناتوں سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا، ہے نا. تو اس وقت کہیں گے کون لوگ؟ گمراہ ہونے والے کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی شیاطین نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے شیاطین سے فائدہ اٹھایا. کہ شیطان سے ہم سے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ہمارا مقتدا بن گیا، اس کا پروموشن ہو گیا، ہم مقتدی بن گئے. اور کیا ہوا ایک طرح سے؟ اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی انسانوں نے شیطان سے یہ فائدہ اٹھایا کہ شیطان کے دکھائے ہوئے برے راستے اور سوارے ہوئے برے راستے اور سواری ہوئی خواہشات کے پیچھے چلنے لگا، ہے نا. آگے دیکھیے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچے اپنے اس مدت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کا دن ہے. هَذَا تَحَسُّرُ مِنْهُمْ، یہ ان کی طرف سے حسرت بھرا بیان ہوگا. یعنی یہ جو اولیاء شیاطین کہیں گے، سمجھا، شیطان کے دوست جو یہ باتیں کہیں گے، یہ حسرت اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہیں گے، ہے نا. تو فرمایا ہاذا تحسر منہم، یہ اظہار حسرت ہوگا ان کی طرف سے، یعنی انسانوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے فرشتوں کی زبانی، قال تعالیٰ لہم علی لسان الملائکہ النار مثواکم، ماواکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اوقات اللہ تعالیٰ چاہے. سمجھا؟ یعنی تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تم شیطان کے مقتدی ہو گئے، شیطان تمہارا مقتدا ہو گیا، شیطان کا ٹھکانہ جہنم، تمہارا بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہاں، جتنی مدت اللہ چاہے گا جہنم سے نکلنا کچھ دیر کے لیے، اتنی ہی مدت تم جہنم سے نکل پاؤ گے، ورنہ عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو ما سے مراد من الاوقات، ما کا بیان من الاوقات الذی، یعنی ان کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے مگر جتنی اوقات اللہ چاہے. الذی یخرجون فیہا، یعنی جن اوقات میں تم نکلو گے یا جن اوقات میں وہ نکلیں گے، لشرب الحمیم، گرم پانی پینے کے لیے، ہے نا. یعنی جہنم میں جب جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو جہنم سے نکال کر کچھ دیر کے لیے باہر لے جایا جائے گا اور گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اتنی ہی دیر کے لیے وہ جہنم سے نکلیں گے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کافر و مشرک کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. فَإِنَّهَا خَارِجُهَا، اس لیے کہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنم سے باہر ہے.
कमा क़ाल तआला, जैसा कि अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्ना मरजिअहुम इलल जहीम, फिर उनका लौटना होगा जहन्नम की तरफ, गर्म खौलता हुआ पानी पी करके वो जहन्नम की तरफ लौटेंगे, है ना। तो पता चला कि जहन्नम से परे पानी है, जहन्नम से हट करके पानी है। तो तुम जहन्नम में हमेशा हमेशा रहोगे, इल्ला माशा अल्लाह, जितना अल्लाह चाहेगा उतनी मुद्दत तुम निकलोगे। और वो मुद्दत कितनी होगी? गर्म खौलता हुआ पानी पीने के लिए जितनी देर निकलोगे उतनी ही देर तुम निकल सकते हो जहन्नम में, वरना हमेशा हमेशा जहन्नम में रहोगे। बात खत्म हुई। एक मतलब वान इब्न अब्बास अन्नहु फी मन अलिमल्लाहु तआला अन्नहुम युमिनून फमा माना मन, और इब्न अब्बास से मरवी है कि ये उन लोगों के सिलसिले में है जिनके बारे में अल्लाह ताला जानता था कि वो ईमान ले आएंगे, है ना। यानी तुम अब देखो, अन्नार मथवाकुम, कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। तो माँ बेमाना मन है, मगर जिनको अल्लाह चाहे। किनको? जिनको अल्लाह चाहे। तो क्या मतलब होगा? यानी जिनको अल्लाह चाहे वो जहन्नम में हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म इलाही में ये बात मुतय्यन है कि बहुत सारे लोग, समझा, उस मशीयत में दाखिल नहीं है, जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं है। वो ईमान ले आएंगे। वो क्या होंगे? वो ईमान ले आएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे। तो इस एतबार से इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर के एतबार से माँ मन के माने में, किस माने में होगा? माँ मन के माने में होगा। और इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के ये उन लोगों के सिलसिले में है। कौन? इल्ला माशा अल्लाह जो है, इल्ला माशा अल्लाह का जो लफ्ज़ है उन लोगों के सिलसिले में है जिनके बारे में अल्लाह जानता है कि वो ईमान ले आएंगे, है ना, तो जहन्नम से बच जाएंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो इस सूरत के अंदर फमा बेमाना मन, चुनांचे माँ मन के माने में होगा। किस माने में होगा? मन के माने में होगा। इन्ना रब्बका हकीमुन फी सुनही अलीमुन, बिलाशुबह तेरा परवरदिगार हिकमत वाला है, अपनी कारीगरी में जानने वाला है, अपनी कारीगरी में और जानने वाला है अपनी मखलूक को। वकदालिका कमा मत्ताना वसातल इंसानी वल जिन्ने बाज़हुम बिबाज़िन नुवल्ली मिनल विलायति बाज़ ज़ालिमीन बाज़न अला बाज़ बिमा कानू यक्सिबूना, जैसा कि हमने इंसानों और जिन्नातों में से नाफरमानों को, जैसा कि हमने नाफरमान इंसानों को और नाफरमान जिन्नातों को, यानी उनमें से बाज़ को बाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया। नवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बादन, कि हमने बाज़ को बाज़ का दोस्त बनाया। अला बाज़ मिमा कानू यक्सिबूना, यानी हमने बाज़ को क्या बना दिया? बाज़ का दोस्त बना दिया। क्या है? नवल्ली मिनल विलायति बाज़ ज़ालिमीन बाज़न अय अला बाज़ मिमा कानू यक्सिबूना मिनल मासी, और जैसा कि हमने, इसको छोड़ देना, इतने रहने देना, है ना। और आयत नाजिल हुई अबू जहल के सिलसिले में और दिगर लोगों के सिलसिले में, और आयत नाजिल हुई अबू जहल के सिलसिले में और दिगर लोगों के सिलसिले में। बाज़ लोगों ने कहा कि आयत खास है, क्या है? अबू जहल इसका पसे मंजर है कि अबू जहल को मुर्दे से तशबीह दी गई है। और बाज़ लोगों ने कहा कि तमाम काफिरों का हाल क्या है? ऐसे ही है। और आयत नाजिल हुई अबू जहल के सिलसिले में और दूसरे लोगों, दूसरे काफिरों के सिलसिले में कि भला वो शख्स जो मुर्दा हो कुफ्र की वजह से, और हमने उसको ज़िंदगी दी हो हिदायत देकर, और हमने उसके लिए नूर बनाया हो जिसके ज़रिए वो चलता हो लोगों के दरमियान, यानी उसके ज़रिए से वो हक़ को देखता हो गैर हक़ से, और वो ईमान है, यानी नूर से मुराद ईमान है, उस शख्स की तरह हो सकता है। मसल का लफ्ज़ ज़ायद है, कमन हुआ के माने में है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में हो और तारीकियों से निकल नहीं सकता हो, और वो काफिर है, ला नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसा कि मोमिनों के लिए ईमान को सवार दिया गया, काफिरों के लिए उनके बुरे आमाल को यानी कुफ्र को और गुनाहों को सवार दिया गया। और जैसा कि हमने मक्का के सरदारों को फासिक बनाया, और जैसा कि हमने मक्का के बड़े बड़े सरदारों को फासिकीन बनाया, हमने हर बस्तियों में से बड़े बड़े मुजरिमीन बनाए ताकि वो उस बस्तियों में साजिशें करते रहे ईमान से रोक करके, और वो लोग साजिश नहीं करते मगर अपने खिलाफ, इसलिए कि उन साजिशों का बवाल उन्हें ही होगा और उनको इसका पता नहीं। और जब महल मक्का के पास कोई निशानी आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्दीक की, तो वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें दिया जाए उसी तरह जिस तरह अल्लाह के रसूलों को दिया गया, यानी रिसालत, और हमारी तरफ वही की जाए, इसलिए कि हम माल के एतबार से और उम्र के एतबार से बढ़े हुए हैं। अल्लाह ताला
تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کو، اس جگہ کو جو رسالت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو رسالت کا حقدار ہے۔ رسالات جمع کے ساتھ اور مفرد کے ساتھ، یعنی رسالت اور رسالات دونوں ہو سکتا ہے۔ اور حیث و مفعول بھی ہے اس فعل کا جس پر عالم و دلالت کرتا ہے، یعنی یعلموں کا، اور مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مناسب جگہ کو جانتا ہے جہاں وہ رسالت کا پیغام ڈالے گا، چنانچہ وہ رسالت کا پیغام ڈال دیتا ہے وہاں، اور یہ لوگ رسالت کے اہل نہیں ہیں۔ عنقریب جن لوگوں نے جرم کیا یہ کہہ کر کے ان پر اللہ کی طرف سے ذلت یا اور سخت عذاب آ جائے گا، آ پڑے گا، اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کے سازش کی وجہ سے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہیں طور کے اس کے دل کے اندر نور ڈال دیتا ہے اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ضیقاً تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، یعنی ضیق اور ضیق دونوں، یعنی اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے قبول حق سے، انتہائی تنگ، را کے کسرے کے ساتھ، جارحن، را کے کسرے کے ساتھ یہ صفت ہو جائے گا ڈائریکٹ ضیقاً کا، اور را کے فتح کے ساتھ تو مصدر ہوگا۔ اس صورت کے اندر مصدر کے ذریعے سے صفت لائی گئی ہوگی مبالغتاً، سوال کا جواب ہے نا، اس صورت میں مصدر کے ذریعے سے صفت لائی گئی مبالغتاً، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی جان نکل رہی ہو۔ ایک قرأت میں یصعد ہے، یعنی باب تفاعل اور باب تفاعل دونوں سے، اور دونوں میں تا کا ادغام ہے اصل میں صاد میں، اور دوسری قرأت میں کیا ہے صاد کے سکون کے ساتھ ہے یصعد، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ چل رہا ہو آسمان میں، یعنی اس کی روح نکل رہی ہو آسمان کی طرف۔ جب اس کو ایمان کا مکلف بنایا جاتا ہے ایمان کے اس پر شدید ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی جال مذکور کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو تنگ کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب یا شیطان مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس راہ پر ہیں وہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ، اس میں کوئی کجی نہیں، اور اس کا نسب حال ہونے کی بنیاد پر ہے، جو کہ اور اس کا نسب حال ہونے کی حال موقدہ کی بنیاد پر ہے جملے سے، اور عامل حال کا عامل اس میں معنی اشارہ ہے، یعنی اشیر و فعل پوشیدہ جو وہی عامل بن جائے گا۔ اور تحقیق کے ہم نے آیات نشانیاں بیان کی ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یذکرون میں تا کا ادغام ہے اصل میں ذال میں، مطلب ہے یتعظون، یعنی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، خصوص بالذکر، اور یذکرون کا ذکر بطور خاص کیا گیا اس لیے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی سلامتی کا گھر، اور وہ جنت ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا، یہ شروع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نہ شروع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا اے جناتوں کی جماعت، تحقیق کہ تم نے اپنے اغوا کے ذریعے سے، اپنے بہکاوے کے ذریعے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، تو ان کے دوست کہیں گے جنہوں نے شیطان کی اطاعت کی تھی انسانوں میں سے، اے ہمارے پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انسان نے خواہشات کی تسکین کے لیے جنات کی تزیین سے فائدہ اٹھایا، اور جنات نے انسان کی اطاعت سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور یہ ان کی طرف سے حسرت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا فرشتوں کی زبانی کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی اوقات اللہ تعالیٰ چاہے جس میں نکلو گے گرم پانی پینے کے لیے، اس لیے کہ گرم پانی جہنم سے باہر ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الا ماشاء اللہ، یہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، چنانچہ مامن کے معنی میں ہوگا بلا شبہ تیرا پروردگار حکمت والا اپنی کاریگری میں اور جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو۔ بیچ میں جہاں پر گڑبڑ ہے